अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उम्मुल यकीन की एपिसोड 21। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फरिश्ता हुदा से अल्लाह ताला के साथ तिजारत करने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, जिसके बाद वो कॉन्गो अफ्रीका में एक हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हो जाती है और अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ज़मीन वालों के लिए आसमान वालों का रहम कभी कम नहीं हुआ, हमने ये यकीन कैसे खो दिया। दबीसा पूछ रही थी, सब चुपचाप उसे सुन रहे थे। इसकी आवाज़ का जोश इन्हें खुशी दे रहा था। हमने ये कैसे यकीन कर लिया कि वो हमें छोड़ चुका है। हमने कैसे मान लिया कि अल्लाह को हमसे नफ़रत है, इसलिए कि हम कोढ़ी हो चुके हैं। ये बीमारी है उसकी नाराज़गी का सबूत, किसी ने कहा। बस सिर्फ इसलिए कि हमें कोढ़ हो गया, सिर्फ इसलिए कि हम बीमार हो चुके हैं। हमारी खाल झड़ने लगी। तंदुरुस्ती के साथ बीमारी है जैसे ज़िंदगी के साथ मौत है। जिसने एक को बनाया उसने उसका जोड़ भी बनाया। तो क्या हम इसलिए धुतकारे जाएंगे कि हम पर अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ है। ज़िंदगी पर मौत आती है तो क्या वो खुदा के हुक्म की तकमील नहीं होती। क्या मरने वालों को भी इल्ज़ाम देंगे। खुदा के हुक्म की तकमील ही हुई है हमारे गुनाह पर खुदा की सज़ा की सूरत में। गुनाह? कौन सा गुनाह? कोई ऐसा गुनाह जिसने खुदा के कहर को दावत दी थी। सज़ा में उसने हमें ये बीमारी दे दी। तो क्या रोए ज़मीन पर हम अकेले हैं जो गुनाहगार हैं। क्या हमसे पहले कोई गुनाहगार नहीं हुआ। वो दंग रह गए, चुप हो गए, लाजवाब हो गए। अजीब सवाल था। मैं मान लेती हूँ कि हमें हमारे किसी गुनाह की वजह से कोढ़ हुआ, फिर उन दो बच्चों को क्यों हुआ जिन्हें 5 साल पहले ये बीमारी हुई थी। बच्चों ने क्या गुनाह किया होगा। उनके माँ बाप का गुनाह, शायद इनकी सज़ा। इनकी आवाज़ें कमज़ोर पड़ने लगी थी क्योंकि इनकी दलीलें कमज़ोर थीं। खुदा का खौफ करो, अपने खुदा के बारे में ऐसा गुमान ना करो। क्या वो मासूम रूहों को ऐसे गुनाह की सज़ा दे सकता है जो उन्होंने किया ही ना हो। हमारे कमज़ोर अकीदों ने हमें भटका दिया है। हमने अपने रब को गलत गुमान से पहचाना है। हाँ, मुझे कोढ़ हुआ, मैं बीमार हुई, लेकिन ये कोई सज़ा नहीं हो सकती। ये खुदा का आज़ाब, खुदा की लानत नहीं हो सकती। इसकी आवाज़ खुशी के एहसास से मुनव्वर थी। तुम खुशगुमान हो रही हो दबीसा, सब निशानियां हम पर लानत की हैं। देखो हमारी शक्लें, हमारे ज़ख्म, हमारे जिस्म। मुझे तो खुद से नफ़रत महसूस होती है, तो क्या खुदा को नहीं होती होगी। मैं अपना अक्स पानी में नहीं देख सकता, इतना करीह सूरत हो चुका हूँ। तो क्या खुदा खूबसूरतियों का खुदा है। वो फूल का खुदा है लेकिन कांटे का नहीं। सबको सकता हो गया था। जवाब दो मुझे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पास बस नासूर थे, बदनसीबी थी, तड़प और तन्हाई थी। क्या वो कांटे का खालिक नहीं है। क्या मुझे, तुम्हें, तुम सबको, हमें हर शय पर फोकियत नहीं दी गई। हम इस खलाजत के ढेर पर खुदा की वजह से नहीं, इस ज़मीन के इंसानों की वजह से रहने पर मजबूर हुए हैं। खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। हम बीमार हैं और इस वक्त खुदा के रहम के सबसे ज़्यादा करीब हैं। उसने 2 टोक कहा था, कामिल यकीन से कहा था। क्या रहम ऐसे होता है। एक ने अपने जिस्म के ज़ख्म इसे दिखाते हुए पूछा। हाँ, ये भी रहम ही है। हमें इसके मामलात पर शक नहीं करना चाहिए। हमारा रब हमारी तरफ सबसे ज़्यादा मतवज्जा है। हमें सिर्फ इस बात को याद रखना चाहिए। हमें ऐसी उम्मीद ना दिलाओ दबीसा, हमारा सीना छलनी ना करो। ज़ईफ़ा ने भी तड़प कर कहा। एक माँ के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा सो रहा है, एक उसकी गोद में है और एक बुखार में तड़प रहा है, तकलीफ़ से हाय हाय कर रहा है। माँ का दिल किस बच्चे की तरफ खींचेगा। वो एक एक की तरफ घूमकर पूछ रही थी। जो बुखार में है, ज़ईफ़ा ने बेसाख्ता कहा था। वो तो सामने की ही बात थी। हाँ, इस माँ का दिल इस बच्चे की तरफ खींचेगा जो तकलीफ़ में है। वो इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होगी जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो रोता, तड़पता, बिलबिलाता होगा। ये एक माँ की मोहब्बत है। इसके बारे में सोचो, जिसने उस माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत उतारी है। वो कौन है जो ऐसी मोहब्बत का खालिक है। कौन है वो। हमारा रब है। हमारे रब ने हमें नहीं छोड़ा था, हमने उसे छोड़ दिया था। हमने उसे पुकारा ही नहीं था। हम दुनिया वालों के गुमान के साथ चले। हमने अपना ईमान खो दिया। हमने मान लिया कि हम लानती हैं, गुनाहगार और बदबख्त हैं। अगर हम ये सब हैं तब भी खुदा ने हमें नहीं छोड़ा था।
وہ سب کی سنتا ہے لیکن ہماری زیادہ سنتا ہے، کیونکہ ہم تنہا ہیں، تکلیف میں ہیں، ہم بیمار ہیں۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ سب پر رحم کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے رحم کے سب سے زیادہ قریب رکھتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی بے رحمی کا سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں۔ کہتے کہتے دبیسا رو دی تھی۔ گھاٹیوں میں سناٹا چھا گیا تھا، بس دبیسا کا پرندہ ہدا تھا جس کے پر پھڑ پھڑا رہے تھے۔ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ جواب دو، ایک ایک کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ضعیفہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے کہ اس نے مجھ سے میرا رزق نہیں چھینا، کوڑی ہونے پر بھی مجھے ہر روز کھانے کے لیے ملتا رہا، میں کسی دن کسی رات بھوکی نہیں سوئی، اس نے میرا پیٹ بھر کر رکھا، مجھ سے سکنے لگی تھی۔ اور تمہارا؟ اس نے دوسرے بیمار کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا یقین کیا کہتا ہے؟ مجھے اندھیرے اور تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ جس دن میں پہلی بار یہاں آیا تھا اس رات میرا دل خوف سے بند ہو جانے کو تھا۔ بھیڑیے مجھے کاٹ رہے تھے اور سانپ مجھے ڈستے تھے۔ رات اندھیری تھی، بادل چھائے تھے، میں بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ کچھ وقت گزرا، بادل چھٹ گئے اور چاند نکل آیا۔ اس کی کرنیں عین میرے تاریک بستر پر پڑنے لگی تھیں۔ میرے اندھیرے کے لیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے چاند نکل آیا تھا۔ میری روشنی کا انتظام اس نے ہمیشہ کر کے رکھا۔ دبیسا اپنی گیلی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اور تم؟ وہ تیسرے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ان سب میں سب سے کم عمر تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے ٹھکانے کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ سبزہ اگا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا پودا دکھائی دیتا تھا جس پر ایک چھوٹا سا پھول کھلا ہوا تھا۔ جس رات میں یہ شکوہ کر کے سویا تھا کہ اس نے مجھے بدصورتی کا تحفہ دیا، اس رات کی صبح اس پودے پر یہ پھول کھلا تھا، دنیا کا سب سے خوبصورت پھول۔ میرا یقین ہے کہ یہ پھول اس زمین کا نہیں، اس مقام کا ہے جسے سب جنت کہتے ہیں۔ سب گردنیں گھما کر اس پھول کو دیکھ رہے تھے۔ پھول کی خوشبو سے سب کی روحیں معطر ہو رہی تھیں۔ تو اب یقین کر لو کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ اس کی عبادت پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس بیماری سے پاک لوگوں کا۔ ہمارے جسم کوڑی ہیں لیکن ہماری روحیں پاک ہیں۔ ہم آج بھی اس کے بندے ہیں، وہ آج بھی ہمارا رب ہے۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو دبیسا؟ تمہاری باتوں پر یقین کر لینے پر بھی ہمارا نصیب نہیں بدلے گا۔ ہمیں نصیب نہیں بدلنا، ہمیں اپنا یقین بدلنا ہے، اپنا ارادہ۔ یقین؟ ہاں یقین۔ ہمیں اس یقین کو الیقین کرنا ہے۔ الیقین؟ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دے جانے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ گھاٹیوں میں آگ لگی تھی اور وہ دور شہر میں شہر والوں کو بھی دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں کوڑیوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں ظالمانہ سی تشویش ضرور ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا گھاٹیوں میں رہنے والے آگ جلا کر اس میں کود رہے ہیں؟ آخر کار سب مر رہے ہیں۔ آگ میں جھلس کر خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنے میں ان کی کس نے مدد کی؟ انہوں نے اتنی دیر بھی کیوں کی؟ دبیسا غلاظت جلا رہی ہے، ناپاک لبادے، بستر اور استعمال کی دوسری ناکارہ چیزیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ عبادت کرنے جا رہی ہے اور عبادت کا آغاز غلاظت کی صفائی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ خدا کو پکارنے کا انتظام کر رہی ہے۔ ان تک خبر پہنچ چکی تھی۔ خدا؟ وہ اپنے ناپاک زبان سے خدا کا نام بھی کیسے لے سکتی ہے؟ زمین کی طرح تم نے خدا کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے؟ والد پوچھ رہے تھے۔ شہر والوں نے ان کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ جس دن دبیسا شہر سے ہو کر گئی تھی اس دن وہ لوگ ان کے گھر میں انہیں ڈرانے دھمکانے پہنچ گئے تھے۔ والد چپ چاپ سب سن رہے تھے، لیکن ان کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ انہیں اپنی دبیسا پہ فخر تھا۔ ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں، ان کی بیٹی کی روح بیدار ہو چکی تھی، اسے یاد آ گیا تھا جو وہ بھول چکی تھی۔
دیکھو اس دیوانے کو، اولاد کے غم میں یہ خدا کے شان میں گستاخی کرنے سے بھی پاس نہیں آ رہا۔ او بدبخت کے باپ، شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں شہر سے نکال باہر نہیں کیا۔ تم دونوں باپ بیٹی کی وجہ سے شہر پر کیسے کیسے عذاب نہیں آئے، وہ تمہارے اعمال کا پھل ہوں گے۔ والد نے اطمینان سے کہا، اچھا تو پھر تمہاری بیٹی نے کس عمل کا پھل کھایا ہے؟ بتاؤ، کس گناہ سے منہ کالا کیا تھا جو سارے جہان میں خدا نے اس کا منہ کالا کر دیا؟ ذلت و رسوائی تو بہت سوں کو نصیب ہوتی ہے، پر جو کوڑی کا نصیب بنتی ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ کہکا لگایا۔ والد نے تڑپ کر کہنے والے کی گردن دبوچنی چاہی تھی، لیکن دوسرے لوگوں نے زور کا دھکا دے کر پرے گرا دیا تھا۔ جا کر کہہ دو اپنی لاڈلی سے گناہ گاروں کی صف سے نکل کر ہم میں شامل نہ ہو۔ اگر اس نے اپنی ناپاک زبان سے خدا کا نام لیا تو اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ خدا کو کلام نہیں، روح کلام پسند ہے۔ وہ زیر لب خدا کو یاد کر رہی تھی، آگ بھڑک رہی تھی۔ نبیسہ نے ایک ایک خلیص چیز اٹھا کر آگ میں جھونک دی تھی۔ وہ عبادت کے لیے اہتمام کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک بلند گھاٹی کی صفائی کی۔ عبادت کے لیے اس نے بلندی کا انتخاب کیا تھا۔ سمندر کے پانی سے اس جگہ کو اچھی طرح دھویا تھا۔ گھاس پھوس کا فرش بچھا کر ضعیفہ سے منگوائے کچھ پھول اس نے کنارے کنارے پر رکھ دیے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ سب آگے پیچھے مجلس کی صورت میں بیٹھ گئے تھے اور باری باری حمد و ثنا کرنے لگے۔ صبح کی اولین کرنوں تک یہی کرتے رہے تھے۔ ہم خدا کو اس کے رحم سے پہچانتے ہیں، ہم اس کے رحم پر یقین رکھتے ہیں۔ نبیسہ نے عبادت کو اس تعریف پر ختم کیا تھا۔ اب ہر رات وہ اس جگہ اس طرح بیٹھ کر حمد و ثنا کرنے لگے تھے۔ پہلی رات سے اگلی رات تک وہ خدا کو پہلے سے بہتر جاننے لگے تھے۔ ہر رات کی صبح ان کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ وہ صرف بیمار تھے، صرف بیمار۔ انہوں نے اس کے علاوہ خود کو کچھ اور کیوں سمجھا؟ وہ تھکتے نہیں تھے، رات بھر خوش و خرم رہتے تھے۔ کسی چیز نے انہیں اتنا خوش نہیں کیا تھا جتنا خدا کی حمد کرتی تھی۔ کسی چیز نے انہیں اتنا مطمئن نہیں کیا تھا جتنا اس یقین نے کہ وہ بدبخت نہیں ہیں۔ انہیں نشان ملا تھا، باقی کا راستہ انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ بھلا انسان جسے پانا چاہے اسے کیسے نہ پائے؟ جب انسان خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تو خدا خود کو چھپا کر کیسے رکھ سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ ان کی رات کی آوازیں یک زبان ہو کر حمد کی کامل صورت میں ڈھل گئیں اور رات کے سناٹے میں گھاٹیوں میں گونجنے لگی تھی۔ دور کھڑے والد بھی اپنی نبیسہ کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی بلندی پر خدا کے حضور بیٹھی تھی، وہ نیچے ہاتھ جوڑ کر خدا کے حضور بیٹھے تھے۔ جس جذب سے وہ پکارتی تھی، اس محبت سے وہ بھی پکارتے تھے، اپنی ناپاک زبانوں سے کوڑی خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ یہ بات شہر کے ہر مکین کو ناگوار گزری تھی اور یہی بات گھاٹیوں کے کوڑیوں کی شہرت کی وجہ بنی تھی۔ بات اجنبی مسافروں کے کانوں تک پہنچی تھی، مسافروں سے شہر سے باہر جانے لگی تھی۔ کوڑیوں کے شہر میں ایک لڑکی شفا کی دعا کروا رہی ہے، یہ بات دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایسے ہی جیسے کسی کو کوڑ ہوتا تھا تو ہوا کے ساتھ اس کے کوڑ کی خبر پھیل جاتی تھی۔ چھوٹے لوگ ہنس دیے تھے، بیمار لوگ اپنا رخ گھاٹیوں کی طرف پھیر چکے تھے۔ صرف ایک بیمار ہی جانتا ہے کہ اسے اپنے لیے دوا کیوں چاہیے۔ صرف ایک بیمار، وہ جسمانی بیمار ہو یا روحانی، وہ جانتا ہے کہ اسے 7 سمندر پار بھی کرنے پڑے تو وہ پار کر جائے اور اپنی زندگی پالے۔ تمہاری بیٹی کی عقل کی داد دینی پڑے گی، ساری دنیا کو پاگل بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، پاگل نہ ہوتی تو ساری دنیا کے کوڑیوں کو جمع کر کے خدا کی عبادت پہ کیسے لگاتی؟ صحیح الدماغوں نے تو ان کوڑیوں کو پتھر مار مار کر شہر سے باہر نکال دیا تھا، انہوں نے ان پر خدا کا نام لینا بھی حرام کر دیا تھا۔ والد نے تحمل سے کہا تھا، اپنی موت کا سامان کر رہی ہے، زندگی کا اہتمام تو تم لوگ کر رہے ہو نا، تو پھر اس کی موت پر پریشان کیوں ہو؟ پاگل انسان بہک گیا ہے۔ وہ بالکل نہیں بہکی تھی۔ ہر رات وہ سب کے ساتھ عبادت کرتی تھی، خدا کو پکارتی تھی۔ وہ سب ایسا کر رہے تھے، اس لیے اب انہیں پتھروں گالیوں کے ساتھ ساتھ خدا کو پکارنے کے تانے بھی ملتے تھے۔ تو کیا دیا خدا نے تمہیں؟ دوا، شفا؟ کوئی کسی کوڑی کو روک لیتا اس کا مذاق اڑانے لگتا تھا۔ اپنا قرب دے دیا، اور کیا چاہیے ہمیں، کہہ کے۔ جس کے پاس خدا ہوتا ہے اس کے پاس کوڑ نہیں ہوتا۔ اصل کوڑ تو تمہاری روحوں کو ہو چکا ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ تمہاری شکلیں تم اور منحوس ہو گئی ہیں، کیا ملا عبادت کر کے؟ کل کیا ہوگا وہ آج نہیں بتاتا،
جو کل ہوگا وہ آج مجھ سے پوچھ لو۔ وہ تمہیں کورٹ سے بڑی سزا دے گا۔ اپنی ناپاک زبانوں سے اس کا نام لینا بند کرو۔ اگر وہ دے گا، اگر وہی دے گا تو ہمیں سب قبول ہے، سب۔ کوڑیوں نے کبھی ایسے دو ٹوک جواب نہیں دیے تھے، وہ لاجواب نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ جواب دینا سیکھ گئے تھے۔ وہ خدا کے بارے میں بات کرنے لگے تھے۔ وہ یہ بتانے لگے تھے کہ انسانوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کا رب آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے سارے جہاں پر ان کا حق ہے۔ فرشتے آج بھی ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان پر خدا کے طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں۔ بیمار نومولود کی طرح ہوتا ہے اور وہ ان بیماروں پر پیار بھیجتے ہیں۔ وہ بدکتے ہیں، نہ ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس جہان میں گھومتے پھرتے انسانوں میں سے بہترین انسان کا ذکر آسمانوں تک لے جاتے ہیں، وہ ان کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی جماعتوں میں وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، انسانوں کو ہم پر جو فوقیت دی گئی ہے وہ جائز تھی، وہ جائز تھی، وہ ضروری تھی۔ ہمارا یہ ظرف نہیں، انسان کسی آزمائش میں کمتر نہیں۔ یہ آگ انسان کے ظرف اور فطرت پر ہی جائز تھی، ہلکی تھی۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یہ ایک یقین مانگا ہے، کیونکہ یہی انسان کا سکھ ہے اور اسی میں اس کی فلاح۔